सादा, जिसकी राइटर है नूरुल ऐन मुस्तफ़ा, ये इसकी 16वीं एपिसोड है। और नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निकाह के बाद पलंग पर 2 जानों बैठी हाफा का सर झुका हुआ था। उसके साथ बैठी हमना उसे पुरसुकून रहने के लिए कह रही थी, जबकि उसके चेहरे पर अस्तराब छाया हुआ था और वो आदतन अपनी उंगलियां मड़ोड़ रही थी। क्या मसला है यार? हमना ने उसके हाथ एक दूसरे से दूर किए और उसे गुस्से से घूरा। एक तो बैठे बिठाए इतना हैंडसम शौहर मिल गया था और उन महतरमा के ड्रामे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। हमना, अगर मैं उसे पसंद नहीं आई तो? अगर मैं उसे बदसूरत लगी? उसका लहजा तशवीशनाक था। हातिम ने तो उसे देखा भी नहीं था। अगर निकाह के बाद उसने ये कह दिया कि वो उसे अच्छी नहीं लगी तो? उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। हमना ने उसकी बात पर अपने हाथ पर सर धर दिया। वो उस लड़की के अदम एतमाद का क्या करती? हाफा, उसने निकाह से पहले कहा था ना कि वो तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है। उस सवाल पर हाफा के सर में जुम्बिश हुई। हमना ने एक लंबा तशक्कुर भरा। शुक्र है उसने ये बात तो तस्लीम की। फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो अपने अल्फाज और किरदार का खरा है। उस बात पर हाफा ने अपने लब खोले और कुछ कहना चाहा, मगर फिर रुक गई। वो कहना चाहती थी कि हातिम ने तुम्हें भी तो छोड़ दिया। हाफा को लगता था कि वो सब कुछ छोड़ सकता है। उसने हमना को छोड़ दिया, उसने ये शहर छोड़ दिया, उसने शाहगढ़ के लिए सूफिया बेगम को भी छोड़ दिया। वो सब कुछ छोड़ सकता था। मैं अब ये कपड़े तब्दील कर लूँ? उसके मासूमियत भरे सवाल पर हमना का जी चाहा कि वह अपना सर दीवार में दे मारे। उसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए हाफा की जानिब देखा। हाफा, मेरी प्यारी बहन, अभी दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हन का दीदार भी तो करना है ना? और अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि हाफा ने धड़कते दिल के साथ उसका हाथ थाम लिया। बगैर किसी हिजाब के हातिम से मुलाकात? नहीं, उससे नहीं होगा, वो नहीं करेगी। सुनहरी हिजाब के हाले में मौजूद चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि रुखसार सुर्ख हो रहे थे। हमने उसकी हालत देखकर कहकहा लगाकर हंस दी। मैं नहीं मिलूँगी। तुम उनसे कहना कि उन्हें रुखसती के बाद ही मेरा चेहरा देखना नसीब होगा। उसकी बात पर हमना ने उसे देखा और गोया उसका दिमाग का पुर्जा हिल गया हो। हाफा, अब उसे मैं क्या, तुम भी नहीं रोक सकती। वो उसका हाथ थपकते हुए कह रही थी। उसकी बात पर हाफा ने बेबसी से उसे देखा। प्लीज़। दरवाज़े पर दस्तक हुई और हमना समेत हाफा ने भी दरवाज़े की जानिब अपनी गर्दन मोड़ी। हमना ने बमुश्किल लबों पर मचलती मुस्कुराहट दबाई और आंखों में शरारत लिए हाफा की जानिब देखा, जो उसे इल्तिजाई अंदाज से देख रही थी। हमना ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा ज़मट घूंघट के नीचे छुपा दिया। दुल्हन साहिबा, साजन जी दरवाज़े पर खड़े आपका इंतज़ार फरमा रहे हैं। क्या उन्हें अंदर तशरीफ़ लाने दूँ? उसकी शरारत से खनकती आवाज़ पर हाफा ने उसके हाथ पर चपत रसीद की। वो अपना हाथ सहलाती सी करके रह गई। उसकी तरफ से रुख फेरते हमना ने दरवाज़े की जानिब कदम बढ़ाए। दरवाज़े के करीब रुककर उसने हाफा की जानिब देखा और फिर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में शरारत तैर रही थी। कौन? वो अपना गला खकारते हुए बोली। लहजे को बमुश्किल बेतासिर रखा। मैं? हातिम के यक लफ्ज़ी जवाब पर हमना ने जताती निगाह हाफा पर डाली कि देखो, तुम्हारे साजन जी ही हैं। फिर वो दरवाज़े की जानिब मुड़ी और आवाज़ को संजीदा किया। हम यहाँ मौजूद मैं नामी किसी इंसान को नहीं जानते। बराहे करम अपना मुकम्मल तारुफ पेश करें। शुक्रिया। हाफा ने हैरत से उसकी बात सुनी थी, जबकि दरवाज़े की दूसरी जानिब मौजूद हातिम सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। साली साहिबा को मस्खरी सूझी थी। मैं हातिम वल्द अब्दुर्रहमान अहमद हूँ, सूफिया अहमद का बेटा और हाफा नईम का शौहर। क्या मुझे अंदर दाखिल होने की इजाज़त मिल सकती है? उसके संजीदगी भरे लहजे ने हाफा के दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा दी, जबकि हमना ने उस जवाब पर मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया था। आपकी बेगम को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उन्हें अच्छे से हल कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थम्स अप का इशारा करती वो बाहर निकल गई। हातिम ने पलंग पर बैठी हाफा को देखा, फिर दरवाज़ा बंद किया और उसकी जानिब कदम बढ़ाए। वो आहिस्तगी से चलते हुए उसके सामने जा बैठा। उसके कदमों की आहट पर हाफा सिमटी थी। उसने एक नज़र हाफा को देखा और जिमर्द रंग के फ़्रॉक में मलबूस थी और उसी रंग के दुपट्टे की रुकावट उसके चेहरे पर मौजूद थी। उसके हाथ गोद में धरे थे और अपनी वो आदत दोहरा रहे थे। हातिम ने उसके हाथ को देखा और फिर एक नज़र घूंघट पर डाली, जिसके पार मौजूद हाफा न जाने ज़ेर लब कौन सा वेट कर रही थी। गर्मी के बाइस पूरे चेहरे पर पसीना फैल चुका था। हातिम ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके दोनों हाथों को एक दूसरे से जुदा किया। उसका लम्स पाकर हाफा थम सी गई। हातिम अब नरमी से उसके हाथों की पुश चला रहा था। हाफा के चेहरे पर कई रंग आकर ठहर गए। अस्सलाम वालेकुम खानम। उसके मुस्कुराते लहजे पर हाफा ने सर को इस बात में जुम्बिश दी। उसकी हरकत पर हातिम ज़ेर लब मुस्कुराया था।
آپ کے यहाँ سلام کا منہ سے جواب دینے کا رواج نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، نہ ہی ناپسندیدگی تھی، بس ہلکا سا خفیف پن تھا جسے حافظہ نے پل بھر میں ہی محسوس کر لیا تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش رہی۔ مطلب نہیں ہے؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ مسکرا دیا، پھر اس نے آہستگی سے حافظہ کے ہاتھ چھوڑ دیا۔ حافظہ جانتی تھی کہ وہ اب کیا کرنے والا تھا، اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اگلے چند لمحوں میں اس کا گھونگھٹ پلٹ چکا تھا۔ اس کی حرکت پر حافظہ نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ حاتم دم سادے حافظہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں تھا اور نہ کوئی پردہ باقی رہا تھا۔ وہ نہایت فرصت سے سنہری دوپٹے کے حصار میں موجود چہرے کو اپنی نظروں کا محرم بنا رہا تھا۔ وقت نے بھی اپنی سانسیں تھام لی تھی۔ اس کی سختی سے میچی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اس کے گال پر گڑھا نمایاں ہوا، آنکھوں تک مسکراہٹ پہنچی اور وہ بھی چمک اٹھی۔ کمرے میں حلال رشتے کی مہک پھیلی ہوئی تھی، جس چہرے کو دیکھنے کی اسے کل تک اجازت نہ تھی، آج وہ اس چہرے کا محرم تھا۔ حافظہ کے رخسار ہلکے سے سرخ پڑ رہے تھے، مناسب سے سنگھار میں اس کی سانولی رنگت دمک رہی تھی، وہ اسے اچھی لگی تھی۔ خانم، آپ اپنی آنکھیں کھول سکتی ہیں، اس کے نرمی سے کہنے پر حافظہ نے سختی سے میچی ہوئی آنکھوں کو دھیرے سے کھول دیا۔ مڑی ہوئی گھنی پلکوں کے سائے میں موجود سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر حاتم مسکرایا تھا۔ وہ اب سر جھکائے اپنی گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ حافظہ کو اس کے طرز تخاطب کی سمجھ نہیں آئی۔ نکاح سے پہلے تم اور نکاح کے بعد آپ اور خانم، یہ کیا تھا؟ حاتم اس کے چہرے پر پھیلی الجھن کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں چھوٹا تھا تب ہمارے گاؤں میں ایک پٹھان رہا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کو خانم کہتے تھے، تب سے ہی مجھے یہ لفظ بہت پسند ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حافظہ نے ہلکا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نظروں کے ارتکاز پر وہ مسکرایا۔ حاتم نے دھیرے سے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حافظہ نے حاتم کے نرم گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھا تھا۔ حاتم نے دوسرے ہاتھ سے پینٹ کی جیب میں سے ایک سرخ مخملی کیس نکالا جو کہ چمک رہا تھا۔ حافظہ کی نظریں اب اپنے ہاتھ سے ہوتی حاتم کے ہاتھ پر رک گئی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے کیس کھولتا اس میں موجود چیز کو نکال چکا تھا۔ یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے۔ اس نے انگوٹھی حافظہ کے ہاتھ کی جانب بڑھائی۔ حافظہ نے ایک نظر انگوٹھی پر ڈالی۔ وہ انگوٹھی پلاٹینیم اور ہیرے کے امتزاج سے بنائی گئی تھی۔ سفید سونے پر باریک نقش و نگار کیے گئے تھے، اور اس نقش و نگاری کے عین وسط میں نازک سا سفید ہیرا جگمگا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس انگوٹھی پر ٹھہر گئی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ حاتم نے حافظہ کی 2 انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیا اور نرمی سے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے حافظہ کی انگلی میں منتقل کر دی۔ ایک لمحے میں وہ انگوٹھی حافظہ کے ہاتھ کی زینت بن گئی۔ سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے مسحور کن نظروں سے اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا جسے ابھی بھی حاتم نے تھام رکھا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر گھل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اسے تھامے ہوئے حاتم کے ہاتھ کو۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اور پھر اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ حاتم اس کے تاثرات کو خاموشی سے پرکھ رہا تھا۔ اس نے حافظہ کی نگاہوں میں امڑتے احساس کمتری کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے نرمی سے حافظہ کا ہاتھ دوبارہ تھاما۔ اب کی بار گرفت پہلے کی نسبت مضبوط تھی۔ حافظہ نے نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ خانم، یہ ہاتھ دنیا کے خوبصورت ترین ہاتھ ہے، اور اس انگوٹھی کو اسی ہاتھ کی زینت بننا تھا۔ وہ ایک مان، عقیدت اور احترام کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ حافظہ اسے دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھیں اس کے لہجے سے میل کھا رہی تھی۔ اس کی اس طرح سے مسلسل دیکھنے پر حاتم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کے نزدیک آیا، اس قدر نزدیک کہ حافظہ کی پلکیں جھک گئی۔ حاتم کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس نے حافظہ کی پیشانی کو ہلکا سا چھوا اور خود پیچھے ہو گیا، جبکہ اپنی مہک کو وہیں اس کے ارد گرد چھوڑ گیا۔ اس کی حرکت پر حافظہ کا چہرہ گلنار ہوا۔ اس کی جھکی پلکیں اور سرخ رخسار دیکھ کر حاتم کے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ یکدم ایک خیال نے اس کے دماغ میں دستک دی۔ آپ کا موبائل کدھر ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حافظہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھایا اور حاتم کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ قائم تھی۔ خانم، حاتم نے مسکراتی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا، ساتھ ہی موبائل فون بھی اس کی جانب بڑھایا۔ اسے کھول کر دیجیے، مجھے اپنا نمبر سیو کرنا ہے۔ حافظہ نے اس کی جانب معذرت خواہانہ انداز سے دیکھا اور موبائل فون کا لاک کھول دیا۔ حاتم اب اس کے فون میں اپنا نمبر سیو کر رہا تھا۔ اپنا کام کرنے کے بعد اس نے موبائل فون حافظہ کی جانب بڑھا دیا۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو یا کوئی بھی بات کرنی ہو تو اس نمبر پر کال کر لینا، میں تمہارے لیے ہر وقت دستیاب ہوں، وہ اب نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حافظہ نے اسے نرم آنکھوں سے دیکھا۔
اور یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم حاتم عبد الرحمن کی بیوی رہو گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا اور اس کے اسی لہجے نے حافظ کے تمام وسوسوں کو ریت کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ اس کا بے لچک لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے لیے کس قدر سنجیدہ تھا۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا، اسے اب گاؤں واپس جانا تھا۔ رات کے اس وقت اس علاقے کا سفر خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کا واپس جانا ضروری تھا۔ اس نے حافظ کی جانب دیکھا۔ نکاح مبارک خانم۔ وہ ایک دفعہ پھر سے جھکا اور اس کے سر کو چھوتا پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھوں میں اپنا دیا گیا تحفہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ مجھے آج ہی واپس گاؤں جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ اس کی بات پر حافظ نے دھیرے سے فی امان اللہ کہہ کر اسے الوداع کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حافظ نے لمبا سانس بھرا تھا۔ یہ منظر حاتم کے گھر کے آنگن کا تھا، جس کے نیم کے درخت کے نیچے اس وقت دو مرد کھڑے تھے۔ ایک کے چہرے پر خفگی بھرا غصہ تھا، جبکہ دوسرا مرد اس سے تھوڑے سے فاصلے پر سر جھکائے کھڑا اپنے سیاہ جوتوں سے زمین کو رگڑ رہا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا پچھلا کارنامہ بھول چکا ہوں۔ ان کی آواز سخت تھی۔ اس بات پر حاتم مسکرا دیا۔ مجھے اپنا کارنامہ یاد ہے، وہ دھیرے سے بولا تو نعیم صاحب کی آنکھوں کا تاثر مزید سخت پڑ گیا۔ چہرے کے اعضاء تن گئے۔ شام گہری ہو کر رات میں تبدیل ہو رہی تھی اور چاروں سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حاتم، بالآخر وہ شکوہ زبان پر لے ہی آئے۔ حاتم اسی پل کا انتظار کر رہا تھا۔ حمنہ کی طلاق کے بعد سے ان دونوں کے درمیان خاموشی کی خلیج کھڑی تھی اور حاتم چاہتا تھا کہ وہ اپنی خاموشی کو توڑ ڈالے، اس پر چلائیں، اسے ملامت کریں، اس سے شکوہ کریں، اور آج وہ اس سے شکوہ کر رہے تھے۔ اگر حمنہ طلاق چاہتی تھی تو تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا، اس پر سختی کرنی چاہیے تھی، مگر تم نے تو اس کا مطالبہ پورا کر دیا، وہ غصے سے کہہ رہے تھے۔ حاتم ان کی بات پر خاموش رہا۔ صوفیہ بیگم اس وقت اپنی نئی نویلی بہو کے پاس تھیں۔ اب حافظ تمہاری منقوہ ہے، اس پہ سختی کرو، ہاتھ اٹھاؤ یا جو بھی کرو، مگر یہ رشتہ ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ غصے سے اسے تنبیہ کر رہے تھے۔ حاتم نے اپنا جھکا سر اٹھایا اور تعجب سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے داماد کو اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تعجب، ہزار تعجب! کسی عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد انسان کہلانے کے ہی لائق نہیں ہے ماموں، اور آپ مجھے اپنی بیٹی اور میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ اس قدر سنجیدگی سے بولا کہ نعیم صاحب خاموش رہ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا، یوں لگا جیسے کسی نے بھری محفل میں ان کے چہرے پر تمانچہ رسید کر دیا۔ حاتم ابھی بھی حیرانی سے انہیں تک رہا تھا۔ وہ یہ بات آخر کر بھی کیسے سکتے تھے؟ میرے لیے میری بیوی قابل احترام ہے، وہ میری عزت ہے، اور اپنی عزت پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے مرنا پسند کروں گا۔ نعیم صاحب کو چھپنے کے لیے کوئی ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں حاتم کی نظریں ان تک نہ پہنچ سکیں۔ آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، مگر میری بیوی آپ کے گھر میں میری امانت ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ برا سلوک روا رکھا جائے یا اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ لہجہ چٹان سا مضبوط تھا۔ وہ اس معاملے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ جس طرح نعیم صاحب حافظ کے متعلق بات کر رہے تھے، اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ حافظ کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا ہوگا، اور یہ بات اس کے لیے قابل شرمندگی تھی۔ اور آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا اور یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، وہ اب ان کی جانب دیکھتے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حویلی کا باغ اس وقت ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ فیری لائٹس، لالٹین اور دیوں کی روشنیوں میں جگمگاتے باغ کے ایک گوشے میں بنائے گئے اسٹیج کے اوپر پھولوں سے سجا جھولا رکھا گیا تھا۔ جھولے کے اطراف میں صوفہ نما 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اس بڑے سے اسٹیج کے نیچے ایک چھوٹا اسٹیج بھی بنایا گیا تھا، جس پر بہت سی لڑکیاں رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ درختوں سے زمرد، نارنجی اور گلابی رنگ کے چادروں کے ساتھ گیندے اور گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ جھولے کے اوپر پھولوں سے بنائی گئی چھوٹی چھوٹی چھتریاں لگائی گئی تھیں۔ چھوٹے اسٹیج کی جانب ایک مرون رنگ کی لمبی روش بنائی گئی تھی۔ روش کے اطراف میں صوفے اور تخت گاؤ تکیے کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ کچھ ایسا ہی منظر مردانے حصے میں بھی پیش کر رہا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہاں صرف ایک ہی اسٹیج بنایا گیا تھا، جس پر گاؤں کے لڑکے ڈھول کی ڈھاپ پر بھنگڑا اور روایتی رقص کر رہے تھے۔ حویلی کے ہر حصے کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔
اگر واپس زنانہ حصے کی جانب جائیں تو لمبی روش پر سبز رنگ کے لہنگے کے ساتھ نارنجی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے عائشہ اور اس کے اوپر پھولوں والے چھاتے کا سائے کیے ہلکے پستہ رنگ کے لہنگے میں ملبوس حبور اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے پھولوں کے زیور اور گجرے پہن رکھے تھے۔ روش کے دونوں اطراف میں مٹی کے دیے اور لالٹین اس منظر کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ پھولوں کی بارش میں چلتی ہوئی عائشہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں جبکہ حبور کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر موجود ایک کرسی پر براجمان سجاد شاہ انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں اور لبوں پر ڈھیروں دعائیں جاری تھیں۔ لڑکیوں کا رقص کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ اب حمزہ کو وہاں بلایا جا رہا تھا۔ بابا حضور اور حمزہ کے مہندی لگانے کے بعد گاؤں کے بزرگ خواتین نے عائشہ کو مہندی لگانی تھی۔ یہی وہاں کی روایت تھی۔ جیسے ہی مردانہ دروازے کو پار کرتے حمزہ باغ کے اس حصے میں داخل ہوا تو کئی لڑکیوں کی نگاہیں اس پر اٹھی تھی۔ بھورے رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس آستینوں کو ہلکا سا موڑے ہوئے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ خواتین کے درمیان سے نگاہیں جھکا کر چلتے حمزہ کے انداز میں ایک وقار تھا۔ بہت سی بوڑھی خواتین نے نظروں سے ہی اس کی بلائیں لی تھیں۔ عائشہ کو مہندی لگانے کے بعد بابا حضور اور حمزہ مردانہ حصے کی جانب چلے گئے جبکہ پیچھے رقص پھر سے جاری ہو گیا تھا۔ گاؤں والوں نے ایسی سجاوٹ کسی شادی پر نہیں دیکھی تھی۔ گاؤں کے چند معزز خواتین کے مہندی لگانے کے بعد عائشہ کے سسرالی اسے مہندی لگانے لگے۔ عائشہ خاموشی سے بیٹھی تھی جبکہ حبور عائشہ کے پیچھے کھڑی اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھی۔ بابا حضور اور حمزہ کے جانے کے بعد اس نے اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈال لیا تھا۔ اس کے سنہری بال خوبصورت سے ڈیزائن میں جچ رہے تھے۔ فندقی آنکھوں کا کاجل بھر بھر کر ڈالا گیا تھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ موجود تھا۔ گاؤں کی کافی خواتین کی نظریں اس پر بار بار اٹھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ گاؤں کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی وہ تصویر بنا ہی رہی تھی کہ اسے ہیرا اور رخسانہ بیگم عائشہ کی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر عائشہ کو دیکھا اور فون بند کر دیا۔ جیسے ہی ہیرا مہندی لگا کر فارغ ہوئی تو حبور پیچھے سے ہوتی ہوئی اس کے کان کے پاس جھکی۔ میں تمہیں کل اس گاؤں کی اگلی سردارنی سے ملواؤں گی۔ پھر ایک لمحے کو رکی۔ ہیرا کا چہرہ پل بھر میں سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ سبز رنگ کا شرارہ پہنے ہوئے تھی۔ ویسے اچھی لگ رہی وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ جب سب مہندی لگا چکے تو حبور عائشہ کے ایک جانب بیٹھ گئی۔ مجھے تمہیں سب سے پہلے مہندی لگانی تھی۔ اس بات پر عائشہ مسکرا دی۔ حبور اس مہندی لگانے کے ساتھ ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتی رہی۔ پھر طعام کا دور جو جاری ہوا جس کے بعد خواتین نے اپنے گھروں کی راہ لی مگر عائشہ کی دوستیں رات دیر تک باغ میں ہی بیٹھی رہیں۔ ان کا حویلی میں ہی رہنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب انہوں نے 12 بجے تک وہاں سے اندر جانے کا نام نہ لیا تو حمزہ کو مجبوراً بابا حضور کو وہاں بھیجنا پڑا، جن کے سمجھانے پر وہ سب منہ بسوٹی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ کھڑوس آپ کل آئیں گے نا؟ حائد کی نگاہیں نیند کے باعث بند ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد حبور نے فوراً حائد کو کال کی تھی۔ موبائل سنگھار میز پر رکھ کر وہ اپنے ہاتھوں میں موجود گلاب اور موتیوں کے پھولوں کے گجرے اتارنے لگی۔ حبور ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اس کی آواز تھکان کے باعث وضع ہو رہی تھی۔ جس وقت اس کا فون بجا تھا تب وہ سو رہا تھا۔ وہ بھی اعلیٰ درجے کی ڈھیٹ انسان تھی۔ جب تک حائد فون نہ اٹھا لیتا تب تک اس نے کال کرتے ہی رہنا تھا۔ کیا اچھا نہیں لگتا؟ آپ کون سا بن بلائے مہمان بن کر آئیں گے؟ آپ کو تو عائشہ نے خود انوائٹ کیا تھا۔ وہ کانوں سے جھمکے اتارتی مدھیم آواز میں بات کر رہی تھی۔ دوسری جانب موجود حائد نے لمبا سانس بھرا اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتا اٹھ بیٹھا۔ اچھا نا، آ جاؤں گا، اس نے حبور کو ٹالنے کے لیے کہا تھا جبکہ اس کا عائشہ کی شادی میں شرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سچ میں؟ اس کی آواز اسپیکر سے ابھر کر حائد کی سماعت تک پہنچی۔ ہاں نا۔ اس کے کمرے کی تمام بتیاں گل تھیں۔ کمرے میں موجود مدھیم روشنیوں کا ذریعہ اس کا موبائل فون تھا۔ میں آپ کو اپنی آج کی تصویر بھیجوں؟ اس کے سوال پر حائد کے ابرو تھم گئے۔ اس نے ایک بے تاثر نگاہ موبائل فون کی جانب ڈالی اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ حبور میں ابھی تھکا ہوا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا۔ اس کی آواز متوازن تھی۔ حبور اب اپنا تمام زیور اتار چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں، آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ اب آپ سو جائیں، گڈ نائٹ، وہ تیزی سے کہتی کال کاٹ گئی۔ اس کے نمبر پر اپنی تصاویر بھیجتے ہوئے اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ یہ قدم اس کے لیے کس قدر مشکلات کھڑا کر سکتا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنی تصاویر اسے بھیج چکی تھی۔ ایک اور بنتہا ہوا جذبات میں آ کر عقل کو خیر بات کہہ گئی تھی۔ کیا ہم لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتا
کہ ہم کتنا غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ محبت کے معاملے میں ہماری عقل پر پٹی کیوں پڑ جاتی ہے؟ وہ انسان جس پر بھروسہ کر کے ہم اپنی تصاویر بھیجتی ہیں، کیا وہ ہمارا محرم ہے یا کوئی فرشتہ ہے جس کے دماغ میں ان تصاویر کو دیکھ کر کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا؟ تصویر دیکھنے والے کی ہر نظر اس کے سمیت تصویر بھیجنے والے کے لیے گناہ ہے۔ اسے تصاویر بھیجنے کے بعد وہ دیوار گر الماری سے کپڑے نکالتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری جانب اپنے کمرے میں موجود حائد کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے بے دلی سے موبائل فون کی جانب دیکھا اور اس کی اسکرین آف کر دی۔ وہ عبور کی تصویر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تہیا کرتے وہ لیٹ گیا۔ کمرے میں چلتا پنکھا بھی اسے پسینے میں شرابور ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ وہ اگلے چند لمحوں کے لیے کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند اس پر مہربان نہ ہوئی۔ دل بار بار موبائل فون کی جانب لپک رہا تھا جس میں عبور کی تصاویر موجود تھی۔ اس نے بے بسی سے موبائل فون کی جانب دیکھا۔ وہ لڑکی آخر کیوں اس سے ہی اس کے کردار پر انگلی اٹھوا رہی تھی؟ وہ نہایت اضطراب کے عالم میں اٹھا اور اپنا سر تھام لیا۔ اس کے تمام حدود ریزہ ریزہ ہو چکی تھی اور وہ اپنے مقام سے اس قدر گر چکا تھا کہ اسے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ اس نے لمبا سانس بھر کر ان تصاویر کو حذف کرنے کی خاطر موبائل فون اٹھایا، اس کا نمبر کھولا اور سامنے اس کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ یکدم اس کی نظر ایک تصویر پر تھم گئی۔ ارد گرد کا سارا منظر محو ہو گیا۔ پنکھے کی کھڑ کھڑ، گھڑی کی ٹک ٹک، پیشانی پر سے بہتا پسینہ، دماغ کی آواز، ہر چیز فراموش کر دی گئی۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ بے ساختہ تھی کیونکہ اس کے سامنے ہی فندقی آنکھوں والی عبور شاہ موجود تھی۔ وہ آنکھیں تصویر میں موجود دیوں کو مات دے رہی تھی۔ ان کے ارد گرد موجود کاجل ایک پیالے سا محسوس ہو رہا تھا جس کے اندر فندقی آنکھیں دمک رہی تھی۔ حائد کی ایک نظر اٹھی تھی اور اسے یوں لگا تھا کہ وقت کی گردش تھم گئی تھی۔ اس کی آنکھیں حائد جنید کو قابو کرنے کا فن جانتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا جیسے اسے دیکھنا اس کے لیے سب سے اہم کام ہو۔ یکدم اس نے گہرا سانس بھرا اور اسے احساس ہوا کہ وہ رات کے دوسرے پہر کسی لڑکی کی تصویر کو تک رہا ہے۔ اس نے بے اختیاری جھرجھری لی۔ اب اس کے ہاتھ عبور کی تصاویر کو حذف کر رہے تھے۔ وہ ان تصاویر سے نگاہیں چرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی نگاہیں اس لڑکی کے تابع تھیں۔ وہ انہیں اپنے آپ سے باندھ کر رکھتی تھی۔ تمام تصاویر حذف کرنے کے بعد اس نے دم تشکر بھرا تھا۔ اگلے دن ناشتہ کرتے وقت حاتم کے ساتھ مجتبیٰ بھی موجود تھا۔ حاتم رات میں ہی واپس آیا تھا۔ مجتبیٰ حیرت سے حاتم کو تک رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے حاتم کے چہرے پر بشاشت چھائی تھی اور آنکھوں کی چمک دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا مجتبیٰ کو آج حاتم کچھ الگ سا لگا تھا۔ یہ وہ حاتم نہیں تھا جس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ مجتبیٰ چائے کے گھونٹ بھرتے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ حاتم ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس نے مجتبیٰ کی جانب دیکھا اور پھر ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو مجتبیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو مجھے کل کی بریفنگ دو۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھتا حاتم سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے اپنی غیر موجودگی میں ہونے والی ہر عمل کی خبر چاہیے تھی۔ سر آپ کو طلحہ ایوان کے آدمیوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ میں نے آپ سے یہ پہلے دن کہا تھا۔ وہ لوگ آپ کے دھوکے میں میرا پیچھا کرتے رہے۔ حاتم نے اپنی گردن جھکائی اور دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجتبیٰ کوئی نئی بات بتاؤ جو مجھے معلوم نہ ہو۔ اس کی بے فکری پر مجتبیٰ نے تعصب سے اپنا سر ہلا دیا۔ یہ افسر باقیوں کی طرح ڈرنے والا نہیں تھا۔ باقی سب ٹھیک رہا؟ اس نے چند پل کی خاموشی کے بعد پوچھا تو مجتبیٰ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حاتم خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی پرسوچ نگاہوں سے چائے پیتے مجتبیٰ کو دیکھا۔ مجتبیٰ یہ طلحہ ایوان مجھے مارنا کیوں چاہتا ہے؟ اس کی آواز میں حد درجہ احتیاط تھی۔ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، نہ جانے کون دشمن کا آدمی نکل آئے۔ یہ اس کا معمول ہے سر۔ یہاں جو بھی نیا افسر آتا ہے پہلے طلحہ اسے اپنی جانب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو اس کی جان بچ جاتی ہے۔ حاتم کو طلحہ کا پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن آنا یاد آیا۔ وہ بھی تو اسے اپنا حمایتی بنانے آیا تھا، اور اگر وہ آپ کی طرح کا ایماندار نکل آئے تو وہ اسے مروا دیتا ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں جو اس کے خلاف جا کر بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ اس بات پر حاتم سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ اس نے تو ابھی یہاں کے فرعونوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا تھا، اس کا تخت الٹتے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ ایسے تو نہیں مر سکتا تھا۔ اچھا مجھے یہاں کا کوئی مشہور واقعہ سناؤ۔ وہ دلچسپی دکھاتا آگے کو جھکا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتے تجسس کو دیکھتے ہی مجتبیٰ نے بھی کرسی کو آگے کی جانب گھسیٹا۔ ان دونوں کے درمیان ایک میز کا فاصلہ تھا۔ یہاں میری پوسٹنگ 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ تب یہاں ASP عبد الرحمن اور انسپکٹر احمد حسن ہوا کرتے تھے۔
اس نے دھیمی آواز میں داستان سنانے کا آغاز کیا، وہ داستان جسے سننے کا حاتم منتظر تھا، وہ داستان جس کا وہ ایک خاموش گواہ تھا۔ حاتم بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا جیسے معمول کی کہانی سن رہا ہو۔ وہ دونوں نہایت ایماندار افسر تھے، نہ جانے وہ کیسے تلہ ایمان سے بچے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے بعد کوئی بھی اچھا افسر یہاں ٹک نہیں سکا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ٹھنڈی آ بھری۔ وہ دونوں کسی خفیہ مہم پر کام کر رہے تھے جس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ حاتم عبد الرحمن صاحب ایوان نگر میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں کبھی بھی شاہ گڑھ جاتے نہیں دیکھا۔ شاہ گڑھ میں کوئی بھی کیس ہوتا تو احمد سر اس کی تفتیش کرنے جایا کرتے تھے۔ حاتم اپنی آنکھیں تنگ کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، یہ سب کچھ تو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اور اچنبھے کی بات تو یہ کہ سردار صاحب بھی کبھی پولیس اسٹیشن نہیں آئے تھے۔ اس کے چہرے پر تعجب تھا۔ حاتم نے ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی تھوڑی پر رکھی۔ پھر ایک دن وہ دونوں اس مہم میں کامیاب ہونے والے تھے۔ انہوں نے حکومت سے مزید سپاہیوں کا مطالبہ بھی کیا تھا، مگر اسی رات وہ دونوں مارے گئے۔ حاتم نے بمشکل اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا تھا۔ مجتبیٰ میز کی سطح کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حاتم نے اپنا گلا تر کیا اور اپنی مٹھی زور سے بھینچ لی۔ اسے وہ رات شدت سے یاد آئی تھی جب وہ عبد الرحمن صاحب اور صوفیہ بیگم اپنے گھر میں پرسکون سو رہے تھے۔ اس کے بابا کو حسن انکل نے کال کر کے باہر بلایا۔ وہ دونوں کسی کام کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن جا رہے تھے کہ راستے میں ہی ان پر فائر کھول دیے گئے تھے۔ پورا علاقہ گولیوں کی گونج سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ دونوں زخمی ہو کر بہت مشکل سے پولیس اسٹیشن پہنچے ہی تھے کہ ان لوگوں نے پورے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی۔ حاتم اس رات ان کا انتظار کرنے کے بعد پولیس اسٹیشن کی جانب گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے پولیس اسٹیشن کی عمارت کو جلتے اور ان لوگوں کو وہاں سے جشن مناتے ہوئے جاتے دیکھا تھا۔ وہ نوجوان اس رات اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ اس کے منہ پر، کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی اور کیچڑ کے نشان لگے تھے۔ وہ پہلی دفعہ لوگوں کے در پر مدد مانگنے کے لیے گیا تھا، مگر کسی نے بھی قاتلوں کی دہشت کے باعث اپنے گھر کی کھڑکی تک نہیں کھولی تھی۔ وہ آگ کے مدھم ہو جانے تک وہاں بیٹھا رہا۔ اس کی آوازیں قریب و جوار میں گونجتی رہی، مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے بابا اس دن بہت خوش تھے۔ انہوں نے آج کافی دنوں کے بعد گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی تو اپنی ڈگری لے کر واپس آیا تھا۔ اسے تو ابھی اپنے بابا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ اسے اس کے لڑکپن میں ہی گاؤں سے دور بھیج دیا گیا تھا، پہلے کالج اور پھر یونیورسٹی۔ اسے تو اپنے بابا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اب جب وہ فارغ ہو کر اپنے خاندان کے پاس واپس لوٹا تھا تو خاندان ہی ٹوٹ گیا تھا۔ بھلا باپ کے بغیر خاندان قائم رہتا ہے؟ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ دن میں 3 دفعہ انہیں کال کیا کرتا تھا کیونکہ وہ اسے گاؤں نہیں آنے دیا کرتے تھے۔ اسے ان سے ملے مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ اب وہ خوش تھا کہ وہ آخرکار ان کے پاس لوٹ آئے گا، گاؤں میں اپنا چیمبر کھولے گا۔ ہاں، وکیل بننا اس کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جس خواب کے لیے اس نے دن رات ایک کیے تھے وہ اپنے تعلیمی دور کا بہترین تقرر تھا۔ اس کے دلائل کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا۔ اس پولیس اسٹیشن کی جلتی عمارت کے سامنے اس نوجوان نے اپنے سب سے بڑے خواب کو دفن کر دیا تھا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت کے ساتھ ساتھ اس کا خواب بھی جل گیا تھا اور اس کی راکھ نے اس کے اندر ہی مدفن بنا لیا تھا۔ کالے کوٹ کی حسرت ختم ہوئی اور پولیس افسر کی وردی پہننے کا جنون اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اس کی چیخ و پکار ختم ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس گاؤں میں کوئی بھی اس سے واقف نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عبد الرحمن احمد کا بیٹا تھا۔ اس نے سب سے مدد مانگنا چھوڑا اور اپنی مدد آگ کے تحت پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت سیاہ پڑ چکی تھی، جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر موجود تھے، کہیں کہیں ابھی بھی آگ جل رہی تھی، مگر ابھی تک کوئی اس کی جانب مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ تباہ شدہ چیزوں پر سے پھلانگ تھا۔ حاتم اپنے بابا کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ جلی ہوئی کرسیوں اور میز کو ایک جانب کرتا ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کے چلتے قدم رک گئے، یوں لگا جیسے دھڑکن بھی رک گئی ہو۔ اس کے عین سامنے اس کے بابا کی جلی لاش زمین پر موجود تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے لڑکھڑایا اور زمین پر ڈھہ گیا۔ اس کے بابا دن میں اس کے ساتھ تھے اور اب بے جان لاش بن گئے تھے۔ وہ لرزتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم عبد الرحمن صاحب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے انہیں چھو رہا تھا۔ اس کا دماغ کام کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے بابا کیسے مر سکتے تھے؟ وہ تو یہاں کے ہیرو تھے نا، وہ کیسے مر سکتے تھے؟
آنکھوں سے گرم سیال رواں تھا، دماغ کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھا۔ وہ ان کا سر اٹھائے اپنے سینے سے لگا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، چہرہ رونے کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کے کپ کپاتے لبوں سے ٹوٹے ہوئے الفاظ باہر نکل رہے تھے۔ وہ شاید انہیں اٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی حس مفلوج پڑ گئی تھی۔ کئی گھنٹے بیت گئے مگر وہ انہیں لیے اسی راگ کے درمیان بیٹھا رہا۔ ابھی اسی لمحے کوئی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ حاتم نے کھوکھلی نگاہوں سے نووارڈ کو دیکھا۔ وہ 13-14 برس کا لڑکا تھا جس نے آتے ہی حاتم کا گریبان تھام لیا۔ میرے بابا کدھر ہیں؟ وہ چلا رہا تھا، حاتم پر چیخ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حاتم اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے حاتم کو تھپڑ مارے، حاتم کے جبڑے پر مکے رسید کیے، مگر حاتم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے۔ خدا کے لیے بتا دو کہ میرے بابا کدھر ہیں، پلیز بتا دو۔ وہ تھک کر زمین پر گر گیا۔ حاتم اس کے پاس جا بیٹھا۔ تمہارے بابا کون ہیں؟ وہ نم لہجے میں بولا۔ آواز میں ابھی بھی کپ کپاہٹ تھی۔ لڑکے نے ایک نظر اس نوجوان کو دیکھا۔ انسپکٹر احمد حسن، وہ عبد الرحمن انکل کے ساتھ تھے، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حاتم نے اس کی بات پر ارد گرد دیکھا۔ اسے جھلے ہوئے میز کے نیچے کسی کا پیر دکھائی دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس جانب اشارہ کیا۔ لڑکا تیزی سے اٹھا اور ڈرتے ڈرتے اس جانب قدم اٹھائے، دونوں ہاتھوں سے میز کو ایک جانب کیا اور پھر اس کی چیخ بلند ہوئی۔ نہیں، یہ میرے بابا نہیں ہو سکتے، یہ میرے بابا نہیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کے سامنے موجود لاش مکمل طور پر مسخ ہو چکی تھی۔ حاتم نے ایک تعصب کی نگاہ اس پر ڈالی۔ بچے، پورا پولیس اسٹیشن خالی ہے، ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ لڑکا اس کی بات سنتا پھر سے رونے لگا۔ سر آپ تو سن رہے ہیں؟ منظر تبدیل ہو گیا اور اب حاتم کے سامنے مجتبیٰ بیٹھا جو اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ حاتم کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی جبکہ مٹھی اس قدر مضبوطی کے ساتھ بند تھی کہ اس کی ہتھیلی پر ناخنوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ مجتبیٰ اسے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ حاتم نے گلاس تھاما اور ایک سانس میں ہی اسے خالی کر دیا۔ اس نے لمبا سانس بھر کر خود کو ماضی کے حصار سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، تم کیا کہہ رہے تھے؟ سر، انہوں نے تھانے کو جلا دیا۔ نئی عمارت کو بننے میں کافی وقت لگا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ان دونوں کی موت کے بعد پورے علاقے میں ایک دعوت عام رکھی گئی تھی جس میں ہر خاص و عام مدعو تھا۔ حاتم اب اپنے تاثرات پر قابو پا رہا تھا۔ اور ان کا خاندان؟ اس نے مدھم آواز میں سوال کیا۔ پہلے والی تمام بشاشت مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کے سوال پر مجتبیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ سر، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سر عبد الرحمن کا ایک بیٹا تھا جس کا وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ مجتبیٰ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کے سامنے وہی بیٹا بیٹھا تھا۔ اور سر، حسن کے خاندان کے بارے میں مجھے کچھ یاد نہیں۔ ان کے جنازے پر سر عبد الرحمن کا بیٹا تو تھا مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کیونکہ اس کے چہرے پر مٹی سی لگی ہوئی تھی۔ حاتم مکمل سنجیدگی کے ساتھ اس کی بات سن رہا تھا۔ مگر سر، ان دونوں کے جنازے میں ایوان خاندان اور شاہ خاندان کے علاوہ پورا شاہ گڑھ اور ایوان نگر شامل تھا۔ حمزہ شاہ تبھی اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تھا مگر وہ بھی نہیں گیا تھا، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عبد الرحمن سر کو قبرستان کے شاہ گڑھ والے علاقے میں اور سر احمد کو ایوان نگر کے علاقے میں دفن کیا گیا تھا۔ حاتم گہری سانس بھر کر سیدھا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجتبیٰ، یہ کیس حمزہ جیتے گا یا پھر طلحہ؟ اس نے بات کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس بات پر مجتبیٰ کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں پھیل گئیں۔ سر، یہ تو پیسے، طاقت اور قابلیت پر منحصر ہے۔ دیکھا جائے تو طلحہ ایوان کے پاس طاقت زیادہ ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایوان نگر کا مکمل اختیار ہے۔ اس کی بات پر حاتم تمسخر سے مسکرا دیا۔ اور حمزہ؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سید حمزہ شاہ گڑھ کا اگلا سردار تو ہے مگر سردار صاحب نے ابھی تک اسے مکمل اختیار نہیں سونپا۔ وہ بیمار بھی رہتے ہیں مگر ابھی تک نہ جانے کیوں دستار حمزہ شاہ کے سر پر نہیں باندھی گئی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ حاتم نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ سردار صاحب کو آخر کس چیز کا انتظار تھا؟ یا کسی پرانے راز کے آشکار ہو جانے کا؟ اور جہاں تک بات پیسے کی ہے تو سب جانتے ہیں کہ شاہوں کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، وہ ہر طرح سے ایوانوں سے زیادہ خوشحال ہیں۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور رہی بات قابلیت کی
तो حمزہ شاہ ایک بہترین وکیل ہے، وہ مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کر رہا تھا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے میز کی سطح پر انگلی پھیری۔ حمزہ کی قابلیت کے بارے میں اس سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ تو حمزہ کی حمایتی ہیں؟ اس کے آہستگی سے پوچھنے پر حاتم پر اسرار انداز میں مسکرا دیا۔ حاتم عبد الرحمن کو اچھے سے معلوم تھا کہ کون جیتنے والا تھا۔ میں حمزہ کا حمایتی نہیں ہوں، وہ دونوں ہی قاتل ہیں، مگر ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ وہ اب میز کی سطح پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ حمزہ کو مقتول کے خاندان کو خاموش کروانا آتا ہے، ان کا پیٹ بھرنا آتا ہے، مگر طلحہ انہیں اپنا غلام تصور کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی غلط کام کرتے ہیں، مگر حمزہ انہیں کور اپ کرنا جانتا ہے، جبکہ طلحہ اپنی طاقت کے زام میں آ کر انہیں منظر عام پر لے آتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجتبیٰ کے چہرے پر حیرت در آئی، آنکھیں تعجب کے باعث پھیل گئی۔ یہ سب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اسے بے تحاشا حیرت ہوئی۔ اس دفعہ حاتم کے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ مجتبیٰ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرے مشاہدے کی حس بہت تیز ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تھا۔ مجتبیٰ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کیس مقتول کو انصاف دلوانے کے لیے لڑا جا رہا ہے؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کیس کو اس بیوہ کو حق دلوانے کے لیے نہیں لڑا جا رہا مجتبیٰ، بلکہ ذاتی مفاد کے لیے لڑا جا رہا ہے۔ حمزہ نے یہ کیس اس لیے ٹیک اوور کیا ہے کیونکہ یہ طلحہ کے خلاف تھا۔ وہ قتل حاتم کے وہاں آنے سے پہلے ہوا تھا اور تب طلحہ ایوان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، مگر صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ جیل سے باہر تھا۔ اس نے مقدمے کو عدالت تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ حمزہ تھا جو اس مقدمے کو عدالت تک لے کر گیا تھا۔ یہ کیس محض طلحہ اور حمزہ کے درمیان طاقت کی جنگ ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس دشمنی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان اس قدر دشمنی کیوں ہے؟ اس کے لہجے میں ایک تجسس تھا۔ اس بات کے اختتام میں اس نے مجتبیٰ کی جانب دیکھا جو کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مجتبیٰ نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ معلوم نہیں، اس کے لہجے میں لا علمی تھی۔ حاتم نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تیار ہو کر پولیس اسٹیشن آتا ہوں۔ مجتبیٰ اس کی بات پر کھڑا ہو گیا، اسے سلیوٹ کیا اور باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ حافہ حاتم کے گھر کے باورچی خانے میں موجود تھی۔ چولہے کے آگے کھڑی وہ صوفیہ بیگم اور اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ پہلے ہمنا ان کے پاس آ جایا کرتی تھی اور اب حافہ کو یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ صوفیہ بیگم نے اسے یہاں بلا جھجک آنے کے لیے کہا تھا۔ حافہ کو بھی ان کے ساتھ وقت گزارنا کافی پسند تھا۔ چائے کے بننے کے بعد وہ صوفیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے دیکھ کر صوفیہ بیگم مسکرا دی۔ وہ کھڑی ہوئی اور ایک جانب موجود الماری کی جانب بڑھ گئی۔ حافہ انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ حافہ کی نظریں ان کے ہاتھوں پر پڑیں اور اس نے اپنا کپ ایک جانب رکھ دیا۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کا ایک خوبصورت لباس تھا، نہایت خوبصورت۔ انہوں نے وہ لباس بیڈ پر پھیلا دیا۔ وہ کھلے گھیرے والا سیاہ فراک تھا جو نیچے کی طرف خوبصورتی سے پھیلتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور کلائی تک آتے تھے۔ دونوں آستینوں کے آخر میں سنہری کڑھائی کی گئی تھی۔ کپڑا نہایت نرم اور چمک لیے ہوئے تھا۔ پھر انہوں نے لباس کے اوپر مرون اور سیاہ رنگ کا سلک کا دوپٹہ رکھا۔ دوپٹے پر بلاک پرنٹنگ کی گئی تھی۔ بلاک پرنٹنگ ایک قدیم طرز طباعت ہے جس میں لکڑی کے بنے ہوئے مخصوص سانچوں کو رنگ میں ڈبو کر کپڑے یا کاغذ پر دبایا جاتا ہے اور پھر وہی نقش اس پر چھپ جاتا ہے۔ اسے ٹھپا کاری بھی کہا جاتا ہے۔ فراک سادہ تھا مگر دامن پر بھاری سنہری کڑھائی کا کام کیا گیا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے صوفیہ بیگم کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ میں نے حاتم کی دلہن کے لیے خریدا تھا، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی نظروں کا جواب دیا۔ تم آج یہی پہننا، بہت اچھی لگو گی۔ حافہ نے لباس کی جانب دیکھا اور پھر ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ واقعی میں خوبصورت تھا اور اسے بہت پسند آیا تھا۔ صوفیہ بیگم واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اسی لمحے حافہ کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ حافہ نے گردن جھکا کر سامنے میز پر موجود موبائل فون کو دیکھا۔ لمحے میں ہی اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی۔ چائے کا گھونٹ بمشکل اس کے حلق سے نیچے اترا۔ سامنے اسکرین پر شوہر نامدار لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے صوفیہ بیگم کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے موبائل فون اپنی جانب کھسکایا۔ صوفیہ بیگم اس کے تاثرات غور سے دیکھ رہی تھی۔ فون بج رہا تھا مگر حافہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ ان کے سوال پر وہ سٹپٹا اٹھی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے کی کال تھی؟ صوفیہ بیگم کو اب تک اندازہ ہو چکا تھا کہ کس کی کال پر حافہ کے یہ تاثرات ہو سکتے تھے۔
حاتم کی کال پہ ان کے سوال پر حافظہ ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ صوفیہ بیگم نے سمجھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ تو اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا شوہر ہے، تمہیں کال نہیں کرے گا تو کسے کرے گا؟ اور تم اتنا گھبرایا مت کرو، اس سے بات کرنا تمہارا بھی حق ہے۔ ان کا لہجہ ذرا سا سخت تھا۔ حافظہ ان کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ چنگھاڑتا وہ موبائل فون اب ساکت ہو گیا تھا۔ میں کتاب پڑھنے لگی ہوں، تم باہر جا کر اس سے بات کر لو۔ انہوں نے میز پر سے کتاب اٹھائی اور کھول کر اپنی گود میں رکھ لی۔ حافظہ انہیں دیکھتی رہی اور پھر اپنا کپ اٹھاتی باہر نکل گئی۔ وہ باہر نیم کے درخت کے نیچے موجود چارپائی پر جا بیٹھی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہلکی سی دھوپ پتوں کے درمیان سے گزرتی اس کے چہرے پر گرنے لگی۔ سانولی رنگت گویا جگمگا اٹھی۔ اسی لمحے پھر سے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر امرتے نام کو دیکھ کر اس نے موبائل فون کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری جانب پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہوتے حاتم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز میں بشاشت تھی۔ وہ اس وقت بنا شرٹ کے موجود تھا۔ اس کے کثرتی بازو اس کی بنیان سے جھلک رہے تھے۔ بیڈ پر سے استری شدہ شرٹ اٹھاتا وہ آئینے کی جانب مڑا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اس نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا کر رہی تھی؟ شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے ایک اور سوال داغا۔ وہ اسے اپنے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنے دینا چاہتا تھا، اس کے اور اپنے درمیان کی جھجک کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ میں چائے پی رہی تھی، اس نے ہاتھ میں موجود آدھ کپ چائے کو دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی ایک چائے کا گھونٹ بھرا۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اندیشہ ہوا کہ دوسری جانب موجود حاتم اس کی دھڑکن کی آواز سن رہا ہوگا۔ خانم، میں آپ کا محرم ہوں، آپ مجھ سے ہر طرح کی بات کر سکتی ہیں، بنا جھجک کے، بنا سوچے سمجھے۔ اس کی بات پر حافظہ نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اسے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ اسے کسی نے اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اس لیے الفاظ اس سے روٹ گئے تھے۔ کیسے بتاتی؟ اس نے دھیرے سے اپنا سر جھکا دیا۔ خانم، اسپیکر سے ابھرتی آواز پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی اور وہ موم بن کر پگھلنے لگی۔ خانم، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں حل کر دیتا ہوں، مگر بتائیں تو صحیح۔ حافظہ آنکھیں بند کیے اسے سن رہی تھی۔ حاتم کو سننا اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ترین احساس تھا۔ دوسری جانب موجود حاتم نے میز پر جھک کر موبائل کی جانب دیکھا۔ کال چل رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کافی دیر بعد حافظہ نے دھیرے سے کہا تو حاتم کو تسلی ہوئی۔ ویسے آپ کے ہاتھوں کی چائے ہمیں کب نصیب ہونے والی ہے خانم؟ وہ نہایت سنجیدہ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ وہ اب اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ جب آپ یہاں آئیں گے، اس نے بے ساختہ کہا اور پھر یکدم سے خاموش ہو گئی۔ دوسری جانب حاتم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور تم گھر میں کیا کرتی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ حافظہ کچھ پل خاموش رہی اور پھر گہرا سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا۔ یونیورسٹی جاتی ہوں، پڑھتی ہوں، گھر کے کام کرتی ہوں، وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ کیا کیا پڑھتی ہو؟ وہ بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ آرکیولوجی میں BS کر رہی ہوں اور ہر طرح کی کتابیں پڑھتی ہوں، فکشن، نان فکشن، پاپولر فکشن، ہسٹری، مسٹری، تھرل، اسلامک، انفارمیٹیو۔ آہستہ آہستہ اس کی جھجک کم پڑتی جا رہی تھی۔ دوسری جانب موجود حاتم دھیرے سے مسکرا دیا۔ یعنی مجھے ایک بکش پارٹنر مل گیا ہے۔ اس کے مسکراتے لہجے پر حافظہ کے چہرے پر الجھن پیدا ہوئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ خانم کہ اب ہم دونوں کتابیں پڑھا کریں گے اور ان پر تبصرے کیا کریں گے۔ حافظہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا واقعی؟ اب کی بھر اس کی آواز پرجوش تھی۔ حاتم دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی کوشش پوری ہو رہی تھی۔ پھر وہ اگلے 10 منٹ تک اپنی پسندیدہ کتابوں اور مصنفین پر بات کرتے رہے۔ حافظہ کو ہر موضوع دلچسپ لگتا تھا اور حاتم کی پسند بھی کچھ الگ نہیں تھی۔ بارات کی تقریب شروع ہونے میں ابھی وقت تھا۔ سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حمزہ اور حبور کے اصرار کے باوجود بابا حضور نے بارات کی تقریب میرج ہال میں منعقد نہیں کروائی تھی۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عائشہ کی رخصتی حویلی سے ہو۔ اپنے باغ کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ باغ میں ہر جانب درخت نہیں تھے۔ دونوں حصوں کے ایک جانب مختلف درختوں کا جھرمٹ تھا، جبکہ باقی باغ میں سائے کے لیے مختلف جگہوں پر درخت موجود تھے۔
ایک جانب اسٹیج بنایا گیا تھا جس کے ارد گرد گلابی اور سفید رنگ کے پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ درختوں کے تنوں کے ساتھ بھی پھول لگائے گئے تھے۔ گھاس کے نرم فرش کے درمیان سے اسٹیج کی جانب جاتی لمبی روش پسٹل پنک رنگ کی تھی۔ ڈھلتی سہ پہر اپنے ساتھ تپش لے کر جا رہی تھی اور شام کی ٹھنڈی ہوا ماحول کو خوشنما بنانے لگی تھی۔ مہمانوں کی آمد و رفت صبح سے جاری تھی۔ پورا گاؤں شادی میں مدعو تھا۔ باغ اس قدر کشادہ تھا کہ پورا گاؤں اس میں سما سکتا تھا۔ گاؤں کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جسے اس شادی میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ گاؤں کی خواتین سردار صاحب کو دعائیں دے رہی تھی اور عائشہ کی شادی کے کامیاب ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایسے میں حبور اپنے کمرے میں تیار ہونے میں مصروف تھی۔ عائشہ اس کے پیچھے بیڈ پر پیلے کپڑے میں ملبوس تھی، ایک ہاتھ میں گانا بندھا ہوا تھا اور وہ بے چارگی سے حبور کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ حبور کے سامنے اس کے میک اپ کی کلیکشن موجود تھی جس میں وہ مختلف چیزیں اٹھاتی اپنے چہرے پر لگاتی جا رہی تھی۔ یار حبور، تم تو میک اپ کے بغیر بھی اتنی پیاری لگو گی، پھر اس میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو آنکھوں پر شیڈ لگاتے دیکھ کر عائشہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ حبور کا ہاتھ تھما، اس نے گردن موڑ کر عائشہ کو دیکھا۔ تعریف کے لیے شکریہ، مگر یہ میری بہن کی شادی ہے اور میں بنا میک اپ کے شرکت نہیں کروں گی۔ وہ دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ حبور نے تیار ہونے کے لیے سب لڑکیوں کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور یہ بات عائشہ کو بری لگ رہی تھی۔ حبور بس کرو، بارات آنے والی ہوگی۔ حبور نے اپنے میک اپ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا اور سامنے موجود جیولری باکس اٹھایا، گلے میں سفید موتیوں کا چوکر ڈال کر عائشہ سے بند کروایا، پھر اس کے ساتھ نفیس سے اسٹڈز کانوں میں ڈالے اور چند انگوٹھیوں پہنے۔ وہ تیار تھی، سلور ہیل پہنے وہ عائشہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ابھی اس کے لب کھلے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جو عائشہ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی تھم گئی۔ کون ہے؟ اس نے وہیں سے سوال کیا۔ حبور باجی، آپ کی سہیلی آئی ہے۔ ملازمہ کی بات پر وہ فوراً دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کے ساتھ حافہ استادہ تھی۔ اس نے حافہ کو راستہ دیا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند کرتی وہ پلٹی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ عائشہ ان دونوں کو یوں ہنستا دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر توجہ ان کے کپڑوں کی جانب گئی تو وہ بھی مسکرا دی۔ حافہ سیاہ رنگ پہنے ہوئی تھی تو حبور سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ کامدار سفید فراک پر جگہ جگہ نفیس سنہری اور پسٹل پنک رنگ کی کڑھائی کی گئی تھی۔ پسٹل پنک رنگ کا دوپٹہ اس کے ایک کندھے پر موجود تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ میں دمک رہا تھا۔ حافہ حبور سے ملنے کے بعد عائشہ سے ملی اور اس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ اب حبور کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حبور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم بھی کم خوبصورت نہیں لگ رہی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ حافہ اس قدر پروقار لگ رہی تھی کہ حبور بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ سنہری دوپٹے سے نقاب کیے، مرون اور سیاہ دوپٹے کو داہنے کندھے پر ڈالے وہ سیاہ لباس میں دلکش لگ رہی تھی۔ سنہری نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھیں کاجل سے مزین تھیں۔ وہ ہلکا سا حافہ کے پاس جھکی۔ عائشہ اپنے فون کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ حمزہ کے دل پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے لڑکی، وہ شریر انداز میں بولی تو حافہ کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ وہ حمزہ کے سامنے نہ جانے کی مکمل کوشش کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا اور پھر اس نے حبور کی جانب دیکھا۔ حبور، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ حبور کے چہرے پر بدمزگی پھیل گئی۔ حبور، اگر تم تیار ہو گئی ہو تو ہمیں اندر آنے دو، اور حمزہ آگ بگولا بنا پھر رہا ہے، تمہیں بلا بھی رہا ہے۔ باہر عائشہ کے دوست کھڑی تھی اور حمزہ کے نام پر تو گویا اس کے منہ میں شیرنی گھل گئی۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی اور پھر حافہ کو دیکھا۔ ایک عائشہ کی دوستیں تھیں جو حمزہ پر مر مٹنے کو تیار تھی، اور ایک میری دوست ہے جسے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ یا اللہ، میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ وہ حافہ کا ہاتھ تھامتی کھڑی ہو گئی۔ حافہ، ہم باہر چلتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر کھڑی عائشہ کے 5-6 دوستوں کو دیکھ کر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ کیا آپ لوگ ہمیں باہر جانے کے لیے راستہ دیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی تو سب ایک طرف ہو گئیں۔ اب وہ دونوں اپنا اپنا فراک دونوں ہاتھوں سے اٹھائے وسیع زینوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اسی ساتھ سامنے سے حمزہ حویلی میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے چلتے قدم ساکن ہو گئے۔ ارد گرد کا شور یکدم سے تھم گیا۔ اسے آج معلوم پڑا تھا کہ دھڑکن کی آواز کانوں میں سنائی دینا کسے کہتے ہیں۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب سامنے موجود منظر کو دیکھ کر ایک دم سے ڈھیلے پڑے تھے۔ سامنے حبور کے ساتھ سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ حافہ ہی تھی۔
वो इर्द गिर्द से बेनियाज उसे तक रहा था। उसे याद नहीं रहा था कि वो कहाँ मौजूद है। उसे ये भी याद नहीं रहा था कि वो किस काम के लिए हवेली के अंदर आया था। उसके सामने मौजूद हर चीज़ धुंधली पड़ गई। आगे से गुजरता हर इंसान बेमायने हो गया। उसकी नज़रें सिर्फ एक वजूद पर मरकूज़ थीं और वो वजूद हाफा का था। उसके इर्द गिर्द एक तलस्सुम सा फैल गया। वो दोनों अपनी बातों में मगन उसकी जानिब आ रही थी कि एकदम उसे देखकर वो थम गई और फिर एक दूसरे को देखा। वो सफ़ेद कुर्ते शलवार के साथ भूरी चादर को गले में डाले उनके सामने इस्तादा था। भूरी चादर के एक सिरे को सीने पर लंबा छोड़ रखा था, जबकि दूसरे सिरे को गले से गुजार कर कमर पर डाला हुआ था। वो आज अपने रिवायती हुलिये में मौजूद था। कुर्ते के गले और आस्तीनों पर नफीस कढ़ाई की गई थी। हाथ में सुनहरी घड़ी जगमगा रही थी, जबकि पाँव में भूरे खस्से नुमा जूते पहन रखे थे। बाल सलीके से सेट किए गए थे, जबकि दाढ़ी तराशीदा थी। वो वाकई में सरदार लग रहा था। हबू ने उसे सताइशी निगाह से देखा, जबकि हाफा की उस पर एक निगाह पड़ी और फिर वो दूसरी जानिब देखने लगी। हमजा दम साधे यकटक उसे तक रहा था। वो दोनों उसके पास से गुजरती बाहर की जानिब बढ़ गई। हमजा गोया एक ट्रांस से बाहर निकला था। उसने सर झटकते हुए हाफा की पुश्त को देखा, जो हबूर के साथ जाते हुए उससे दूर होती जा रही थी। वो उससे बमुश्किल नज़रें हटाता अंदर की जानिब बढ़ गया। हबूर अब हाफा को हवेली दिखा रही थी। वसी व अरीज़ सुर्ख हवेली कदामत का एक खूबसूरत नमूना थी। कदीम फ़न तामीर पर तामीर करदा वो हवेली वहाँ के रहने वालों का ज़ौक़ का आला सबूत थी। हवेली के बाग के नरम घास पर कई कुर्सियाँ, मेज़ और तख्त सजे हुए थे, जिन पर विराजमान गांव की ख़वातीन से मिलते हुए हाफा के चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। वो सभी लोग काफ़ी मिलनसार थे। लगता है इस डेकोरेशन का मशवरा तुमने दिया है। इर्द गिर्द की गई सजावट और फिर हबूर के लिबास की जानिब देखकर हाफा मध्यम आवाज़ में बोली थी। पिस्टल पिंक और सफ़ेद लिबास में मलबूस हबूर उस सजावट का एक हिस्सा लग रही थी। उसकी बात पर हबूर मुस्कुरा दी। औरतों को शरबत पेश किया जा रहा था। हबू ने एक मुलाजमा को रोककर शरबत के 2 गिलास उठाए और एक हाफा की जानिब बढ़ा दिया। हाँ, मैंने हमजा को मशवरा दिया था और हैरत की बात यह है कि उसने मान भी लिया। वो टहलते हुए शरबत के घूंट भर रही थी। अभी तक बारात क्यों नहीं आई? हबूर की आवाज़ में कोफ थी। उसे किसी का भी इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाफा उसे देख कर मुस्कुरा दी। हबूर इस कदर दिलकश लग रही थी कि बहुत से लोगों की नज़र उसके गिर्द घूम रही थी। वो दोनों चलते चलते बाग के मर्दाना हिस्से के दरवाजे तलक जा पहुंची थी। हमजा और तैमूर की आमदोरफ्त के बाइस वो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। सरदार साहब गांव के चंद मुअज़्ज़िज़ आदमियों के साथ मर्दाना हिस्से में बैठे थे। ये बाग का मर्दाना हिस्सा है, हादी यहीं होगा, उसने दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहा। हाफा ने अज़वात में सर हिलाया। नईम साहब तो चाहते थे कि वो और हातिम इकट्ठे शिरकत करें, मगर सूफिया बेगम ने ना जाने क्या कहकर उन्हें हादी के साथ हाफा को भेजने के लिए आमादा किया था। नहीं, वो मुझे छोड़कर चला गया था। उसकी एकेडमी में सालाना पार्टी रखी गई थी। वो तो वहाँ जाने की बजाय हाफा के साथ रहना चाहता था, मगर हाफा ने समझाकर वापस भेज दिया। उसी लम्हे कोई निहायत खामोशी के साथ उनके पीछे आ खड़ा हुआ था। वो दोनों दरवाजे से ज़रा फासले पर खड़ी थी कि पीछे मौजूद इंसान हल्का सा खखारा। उसकी आवाज़ पर वो दोनों तेज़ी से पलटी। अब उनके ऐन सामने हमजा मौजूद था, जिसकी नज़रें हाफा के चेहरे पर जमी थी। कैसी हैं आप? वो हाफा से मुखातिब था, उससे बात करना चाहता था, मगर हाफा ऐसा नहीं चाहती थी। वो हबूर का हाथ थामकर वहाँ से जाने लगी कि हमजा एक कदम मज़ीद नज़दीक आया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हाफा के साथ अभी निकाह पढ़वा लेता। आह बेखबर हमजा, मैंने गालिबन एक सवाल किया है, वो मुस्कुराते हुए बोला। उसी लम्हे हवेली के अंदरूनी हिस्से से एक लड़की बाहर निकली थी। भूरे कामदार फ्रॉक में मलबूस हीरा की निगाहें हमजा को ही ढूंढ रही थी कि एकदम उसे मर्दाना हिस्से के दरवाजे के बाहर हमजा खड़ा दिखाई दिया। साथ ही हबूर और एक लड़की भी नज़र आई। वो आगे बढ़ती उनसे थोड़ा फासले पर कुर्सी पर बैठ चुकी थी। इर्द गिर्द कई ख़वातीन मौजूद थीं, मगर किसी की तवज्जो उन तीनों की जानिब नहीं थी। हीरा खामोशी से उन्हें देख रही थी। उनके इस कदर नज़दीक भी नहीं थी कि उनके दरमियान में होने वाली गुफ्तगू सुन सकती, इसलिए बस उनके तासरात देखने पर इक्तफ़ा कर रही थी। हारिब ने भी हबूर के मुतालिक कोई मालूमात नहीं दी थी। मैं अजनबियों के सवालात का जवाब नहीं दिया करती। उसके लहजे की काट पर हमजा मुस्कुरा दिया। न जाने क्यों उसे इस लड़की पर गुस्सा नहीं आता था। तो शनासा बन जाता है, वो सुलझो अंदाज में बोला। हाफा ने झुंझला कर उसे देखा। मुझे आपसे शनासाई रखने का कोई शौक़ नहीं। क्या आप हमारा रास्ता छोड़ेंगे? हबूर खामोशी से उन्हें देख रही थी। वो हाफा के पास झुकी।
ایک دفعہ اس کی بات تو سن لو۔ اس کی بات پر حافظ نے اسے یوں دیکھا جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ حبور نے کہا تھا۔ اسی لمحے اس منظر کو دیکھنے والوں میں ایک کردار کا مزید اضافہ ہوا۔ باغ کے مردانہ حصے میں سیاہ کرتے شلوار میں ملبوس دراز قد ASP اس کی جانب نگاہ پڑی تھی۔ دروازے کی اوٹ سے اسے نقاب پوش لڑکی کا نیم رخ نظر آیا اور وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسے لگا کہ وہ حافظ تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے مجتبیٰ کو کچھ کہا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھا رہا تھا اس کا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ دروازے کے باہر 2 آدمی پہرا دے رہے تھے۔ ASP کو اس جانب آتا دیکھ کر وہ دونوں چوکنا ہوئے۔ مجھے حمزہ نے بلایا ہے، وہ ان کے پاس جا کر انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ دونوں چند لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر ازواد میں سر ہلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ حاتم ایک لمحے کے لیے تھما۔ اس نے ایک نظر چوکھٹ پر ڈالی اور پھر دھیرے سے مسکرایا۔ اگلے ہی پل اس کے قدم باغ کے زنانہ حصے کے اندر تھے، وہ حصہ جہاں جانے کی اجازت صرف حمزہ اور تیمور کو تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حافظ کی تیز آواز سن کر اس کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ حمزہ کی نگاہ حافظ سے ہوتی ہوئی حاتم تلک پہنچی اور اس کے تاثرات انتہائی سخت ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اونچی آواز میں چلایا۔ اس کی آواز پر حافظ اور حبور پلٹے اور حافظ کی نگاہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے عین سامنے حاتم کھڑا تھا جو اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ کی دہاڑ پر سبھی خواتین ان کی جانب متوجہ ہوئی تھیں اور دروازے کی دوسری جانب موجود آدمی کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے، مگر چونکہ انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں تھی اس لیے وہ بھاگتے ہوئے سردار صاحب کے پاس پہنچے اور ان کے کان میں انہیں ASP کی حرکت اور حمزہ کے غصے کے بارے میں بتایا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حاتم نہایت متعجب تھا۔ حافظ نے ایک نظر حبور کو دیکھا اور اسی لمحے حبور کو احساس ہوا کہ وہ حاتم تھا۔ اسے حافظ سے مخاطب ہوتا دیکھ کر حمزہ بے ساختہ ہی حافظ کے آگے آیا تھا۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے جبکہ چہرہ غصے کے باعث سرخ پڑا تھا۔ وہ گاؤں کا ASP تھا تو کیا ہر جگہ داخل ہو جائے گا؟ آنے والے وقت سے بے خبر حمزہ، ان سے نہیں بلکہ مجھ سے بات کرو۔ اس کے منہ پر غرایا تھا۔ حاتم نے ایک سخت نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لمحے دروازے سے سردار صاحب اندر داخل ہوئے اور اندر موجود منظر کو دیکھ کر تھم گئے۔ تکون کے تینوں حصے مکمل تھے۔ ایک پر سیاہ لباس پہنے دراز قد حاتم کھڑا تھا تو دوسرے سرے پر سفید کرتا شلوار پہنے حاتم سے قد میں 1 انچ چھوٹا حمزہ موجود تھا، اور تکون کے تیسرے حصے پر وہ نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی، مگر اس تکون کے پیچھے بھی کئی کردار کھڑے تھے۔ میں تم سے نہیں بلکہ اس سے بات کر رہا ہوں، آگے سے ہٹو، وہ جھلاہٹ سے کہتا حافظ کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ حمزہ کے تاثرات مزید سخت ہوئے جبکہ حافظ کا دل کسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اس کی سماعت میں صوفیہ بیگم کے الفاظ گونجنے لگے۔ حاتم گاؤں کا ASP ہے اور حمزہ وہاں کا سردار۔ تم ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ بنو گی، اور ابھی اسے صوفیہ بیگم کے الفاظ سچ معلوم ہو رہے تھے۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اس گاؤں کی اگلی سردارنی۔ اس بات پر گویا ہواؤں نے دم ساتھ لیا۔ روشنیوں نے اس پکار کو حیرت کے ساتھ سنا اور وہاں موجود ہر انسان کا چہرہ حیرت کے باعث واہ ہو گیا۔ خواتین نے تعجب سے اس لڑکی کو دیکھا جو شاہ خاندان کی تو نہیں لگ رہی تھی۔ ہیرا بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے حبور کا کہا گیا جملہ یاد آیا، میں کل تمہیں شاہ گڑھ کی اگلی سردارنی سے ملواؤں گی۔ تو کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ سردار صاحب نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر بے ساختہ ہی سہارے کے لیے دروازے کو تھاما تھا۔ حمزہ کی اس بات پر حاتم تمسخر سے مسکرایا، پھر ایک نظر حمزہ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑی حافظ کو، پھر وہ سر جھکا کر زور سے ہنس دیا۔ وہاں موجود ہر انسان اس مرد کی ہنسی کی کھنکتی آواز سنی تھی۔ پھر سب نے یکدم سے اسے سنجیدہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ وہ حمزہ کی جانب بڑھا، ایک جھٹکے سے حمزہ کا بازو پکڑا اور اسے ایک جانب دھکیل دیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس انسان کو دیکھا جس نے گاؤں کے وارث کو زمین پر گرانے کی جرات کی تھی۔ حمزہ کے اندر غصہ بھر گیا۔ وہ آگ بگولا ہوتا حاتم کو مارنے کے لیے لپکا ہی تھا کہ اس کی نظروں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ حاتم نے اپنا ایک بازو حافظ کی کمر کے گرد حائل کیا تھا۔ حمزہ نے حافظ کی جانب بڑھنا چاہا مگر حاتم نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی، حافظ سے دور رہو۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا جبکہ چہرہ بے تاثر تھا۔ سب لوگ حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جس لڑکی کو کچھ دیر پہلے حمزہ شاہ نے اس گاؤں کی اگلی سردارنی قرار دیا تھا، وہ اب اس ASP کے حصار میں کھڑی تھی۔ حافظ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑے حاتم کو دیکھا۔
یہ میری خانم ہے، شی از مائی وائف۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے نے گویا حمزہ کے وجود پر دھماکہ کر دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا، چادر کا ایک سرا زمین بوس ہوا تھا۔ پیچھے سے آتے تیمور نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس نے تیمور کو بھی پرے دھکیل دیا۔ اس کی بے یقین نظریں حافظ اور حاتم پر مرکوز تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، حافظ اس کی سردارنی تھی، حاتم اس سے نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ تم مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسا گھٹیا مذاق کر رہے ہو؟ وہ ان کے 2 قدم نزدیک گیا۔ وہاں موجود کسی بھی انسان نے حمزہ کو اس قدر شکستہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حاتم نے اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس بھرا اور حافظ کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ پھر وہ پورے گاؤں کے سامنے جھکا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ حافظ نے بے ساختہ ہی اپنی آنکھیں بند کی۔ حمزہ پر اس منظر نے جلتے کوئلوں کا کام کیا۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر برچھی چلا دی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچھی۔ حاتم اپنے اس عمل سے یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اس کے ساتھ مذاق نہیں کر رہا تھا، جبکہ حافظ کی خاموشی بھی اس بات کو روشن ثابت کر رہی تھی کہ وہ حاتم کے نکاح میں تھی۔ حمزہ کو لگا کہ ایک قیامت آئی اور اس کے وجود پر سے گزر چلی گئی۔ وہ جلتی ہوئی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اسے اس کی محبت نہیں ملے گی؟ کیا وہ محبت کے معاملے میں ہمیشہ کی طرح بد نصیب رہے گا؟ وہ ایک لمحے کو تھما۔ محبت؟ حافظ اس کی محبت تھی، مگر اسے یہ ادراک بہت دیر سے ہوا تھا۔ وہ اب حاتم کے نکاح میں تھی۔ اس نے ایک نظر حاتم کو دیکھا اور زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ اب اس کی نظروں کا مرکز حاتم کے ساتھ کھڑی حافظ کا وجود تھا۔ اس کی نقاب سے جھلکتی سیاہ آنکھوں میں اسے حاتم کا عکس دکھائی دیا تھا۔ تجھ پر اٹھی ہے وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اس پر سے اپنی نظر ہٹائی۔ اس کے دل پر اس قدر بوجھ بڑھ رہا تھا کہ اسے لگا کہ اگلے چند لمحوں میں وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ سینہ تنگ ہونے لگا تھا، گلے میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ وہ کیسے اس لڑکی کو کسی اور انسان کے ساتھ دیکھ لیتا جسے محض اپنے ساتھ دیکھنے کا تصور کیا تھا؟ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنا گلا تڑ گیا۔ ویسے کیسے یہ تسلیم کر لیتا؟ نہیں، وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ حافظ کے معاملے میں بد نصیب نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حافظ اس حویلی کی بہو بنے گی۔ کافی دیر بعد ان لوگوں نے حمزہ کی آواز سنی۔ اس کے لہجے میں اب کی بار ایک عزم تھا۔ اس کی بات پر حاتم استہزائی انداز میں مسکرا دیا اور پھر سردار صاحب کی جانب طنزی انداز سے دیکھا۔ ایسا ہو چکا ہے حمزہ۔ اس نے اب حافظ کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جسے حمزہ بہت مشکل سے نظر انداز کرا تھا۔ حمزہ اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا چکا تھا۔ حافظ کو طلاق دے دو۔ وہ لوگ جو عائشہ کی شادی میں شرکت کرنے آئے تھے اب یہ تماشا نہایت اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ کے جملے پر حاتم کے تاثرات سخت پڑ گئے۔ جب تک میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مضبوط لہجے پر حمزہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ خطرناک تھی۔ تو پھر مر جاؤ تیمور۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ تیمور نے وہیں کھڑے ہو کر بندوق سے ایک اشارہ کیا۔ یہ مخصوص اشارہ گولی کی آواز تھی، جس کا استعمال ضرورت کے وقت اپنے آدمیوں کو بلانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ لمحے کی دیر تھی اور کئی آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کی تعداد 50 کے قریب تھی۔ سبھی کے ہاتھوں میں رائفل اور بندوقیں تھیں۔ حمزہ کے اشاروں پر انہوں نے وہ حاتم کے اوپر تان لی۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ خواتین ایک جانب اکٹھی ہو گئیں۔ شادی کا پنڈال جنگ کے میدان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں موجود ہر آدمی صرف ایک انسان کا دشمن تھا، اور ایک انسان تھا ASP حاتم عبدالرحمن۔ جاری ہے۔ بہت لمبا ایپیسوڈ تھا آج کا، اور بیچارہ حمزہ، کیا بنے گا اس کا؟ حمزہ تمہاری دلہن تو کوئی اور لے گیا۔ اب حاتم نے اپنی دلہن بنا لیا ہے حافظ کو، تمہیں کیا کرنا ہے، سائڈ ہو لو۔ لیکن نہیں، مزہ تو تبھی آئے گا جب ولن نے کچھ کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارا ولن کیا کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کچھ ڈینجرس کرنے والا ہے اور کچھ بہت زیادہ ہی خطرناک کرنے والا ہے۔ بہت زیادہ خطرناک ہے حمزہ، تو خطرناک ہی کرے گا۔ چھوٹا موٹا چنا کام اسے سوٹ بھی نہیں کرتا۔ اور ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اب حاتم اور حافظ کا کیا بنتا ہے، دونوں کی بانڈنگ کیسے بنتی ہے۔ حافظ کو تو حمزہ نقصان پہنچائے گا نہیں، اس کا تو نشانہ حاتم ہے۔ دیکھتے ہیں حاتم کیسے بچتا ہے حمزہ سے، یا کیسے مارتا ہے، یا حاتم کیسے ٹھکانے لگاتا ہے حمزہ کو۔ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔
ऑब्वियसली हातिम जीतेगा, है ना, क्योंकि वो हीरो है इस स्टोरी का। तो हम मिलते हैं कल आगे की कहानी के साथ। आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने ख़यालात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, टाटा बाय।